हेलो एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। अभी पिछले दिनों में लास्ट वीक मलेशिया से बड़े अच्छे भाई हैं, एक अजीज़ हैं, एक्टिविस्ट मैं कहूँगा, पाकिस्तानी क्रिश्चियन एक्टिविस्ट। उन्होंने मुझे दावत दी। उन्होंने मुझे कहा कि आजकल आपको पता है कि जब से कोविड-19 आया, लोग जूम के ऊपर या ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं। तो ये एक मीटिंग में मुझे भी दावतनामा मिल गया। फिर मैं बैसियत सहाफ़ी या एक अदना सा तालिब इल्म हूँ जर्नलिज़म का, और इसके अलावा क्रिश्चियन राइट्स के ऊपर पैशन है। वो यानी कि एक दिल से आवाज़ आती है कि हमने आवाज़ को उठाना है। और फिर वाओ टीवी की भी नुमाइंदगी करते हुए, जो कि बाय द वे खुदाम के फजल से आपकी अपनी आवाज़ है और थैंक गॉड इंडिपेंडेंट वॉइस है। और इसको आप इस तरह भी सराह रहे हैं कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से, आपके कमेंट्स जब आते हैं तो इट फील सो गुड। और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर किसी भी मौजू के ऊपर आप चाहते हैं कि हम बात करें, वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक के ज़रिए ज्वाइन कर चुके हैं या हमारा जो ऑफिशियल पेज है तस्कीन खान ऑफिशियल, उस पर अगर आप हमें देखते हैं, ये वाओ टीवी के नीचे वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं, तो आप ज़रूर बताया करें कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर हमें बात करना चाहिए, नंबर वन। और दूसरा, मैं जैसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे भी जब उस मीटिंग में मौका मिला, उसका टॉपिक बड़ा क्लियर था कि पाकिस्तान के अंदर जो जबरी शादियाँ होती हैं, जो जबरी तब्दीली मज़हब, फोर्स कन्वर्जन एंड फोर्स मैरिजेस, उसके ऊपर बात करनी थी। तो तकरीबन कोई 55-60 के करीब उस पर पार्टिसिपेंट्स थे। और शायद जूम के ऊपर मैंने इतनी बड़ी मीटिंग रिसेंट टाइम्स में नहीं देखी। और उस मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, कनाडा, लिटरली इन ममालिक से, पाकिस्तान से, इंग्लैंड, फिर यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से दोस्तों ने शिरकत की, मलेशिया से। सो बड़ा अच्छा सरप्राइज़ था। और टाइम जोन भी बड़ा डिफरेंट था। जैसे ऑस्ट्रेलिया में रात हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों ने बात की, खुल के बात की, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से दोस्तों ने शिरकत की और इस अहम सेंसिटिव मसले के ऊपर अपनी राय दी। जब इस नाचीज़ खादम की बारी आई, मेरी बारी आई, तो फिर मैंने बड़ा सिंपल तरीके से बात करने की कोशिश की। और मैं कोशिश भी करता हूँ कि टू द पॉइंट और क्लियर बात हो। इतना घुमा फिरा के और इशारे कनाए में मुझे नहीं पसंद बात, और ना ही करना शायद आता है। मैंने सबसे ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि सबसे पहले मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि जो खिदमत खुदावंद ताला की तरफ से मुझे मिली है बैसियत सहाफ़ी या सहाफ़त का तालिब इल्म होने के नाते, ये कैमरा है और बाज़ औक़ात हम माइक लगा के बात करते हैं, यानी कि कैमरे के रूबरू अपनी आवाज़ को हम पहुँचा सकते हैं मुख्तलिफ़ ऐवानों तक और मुख्तलिफ़ इंसानों तक और मुख्तलिफ़ अहबाब तक। और हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़ात से पूछता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन था, ये तमाम अहबाब के लिए भी था। और जो वकील भी थे, जो शायर हैं, जो उस महफ़िल में टीचर्स भी थे, और इसके अलावा राइटर्स भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, ये क्वेश्चन उनके लिए भी था कि हम दूसरों को ये बता रहे हैं कि अक्सर आपने देखा कि हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, लेकिन जो सोल्यूशन है उसकी तरफ आते ही नहीं है। प्रॉब्लम का तो सबको पता है, आप सोल्यूशन भी बताएं। तो आज भी एक केस पे बात होने लगी है। ये जूम की मीटिंग का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि फोर्स कन्वर्जन के ऊपर बात हुई थी, लेकिन सैडली एंड बैडली ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा। इसकी क्या वजूहात हैं उस पर तो बात करते हैं, लेकिन ये ताज़ा तरीन केस कौन सा है? क्योंकि जब भी कोई केस आता है उसके ऊपर बात करना हमारा फ़र्ज़ भी है और हम पे कर्ज़ भी है। और ख़ासतौर पे जब आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो बड़ी ईज़िली आप बात कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, आज आपसे कुछ बरस पहले जब हम पाकिस्तान के मसलों के ऊपर बात करते थे, ये कोई परसिक्यूशन के केसेस हैं, या उन दिनों में आसिया बीबी केस बड़ा मशहूर था, या कोई भी बड़ी बात करते थे, तो पाकिस्तान से हमारे मसीही बहन भाई हमें कहते थे कि आपका दिल इतना फटा जा रहा है तो आप पाकिस्तान आके बात करें। अजीब सी बात थी। तो फिर मैं अक्सर उनसे कहता था, मैं कहता चलो हम तो आके बात करेंगे या नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान में रहते, आप क्यों नहीं बात करते? तो फिर अब मैंने ये चीज़ नोट की है रिसेंट कुछ वीक्स में या कुछ मंथ्स में, कि अब पाकिस्तान के अंदर ही बैठे हुए हमारे अजीज़ जो हैं वो कहते हैं कि नहीं आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, ख़ासतौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स, आप बड़े मौसर तरीके से काम कर रहे हैं। और अब शुक्र है कि ये नहीं कहते कि आप वापस आके पाकिस्तान बात करें, वो कहते हैं कि नहीं आप बाहर से ये जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। क्योंकि अब लोगों ने देख लिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो हैं उनकी एफर्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं आसिया बीबी केस में भी फ़ायदा हुआ है। और अभी आपने रिसेंटली देखा है कि यूरोपियन पार्लियामान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ही मैं बिलीव करता हूँ कि एफर्ट थी कि शगुफ्ता और शफकत केस जो है उसके ऊपर हमने देखा कि किस तरह बात हुई। और उन केस की तो एक मिसाल थी, पूरा पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो हिल गया, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का मसला था। और पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज जो है
اس کے اوپر بات ہوئی. تو اس پہ اوورسیز پاکستانی احباب کا اور جو آرگنائزیشن ہے ان کا بڑا کردار ہے. تو اب تازہ ترین کیس کیا ہوا ہے کہ نایاب گل ایک بچی ہے 13 سال اور کچھ ماہ کی. پیدا تو وہ سیالکوٹ میں ہوئی تھی، لیکن اب وہ آرف ٹاؤن گجرانوالا میں ان کا خاندان بستا ہے. ان کے خاندان میں کون کون ہے پہلے میں کیس کا بتا دوں گا، پھر اس کے اوپر اپنا ریئیکشن بھی دوں گا اور کمیونٹی کو کیا کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کیا اس پہ بات کریں گے. یہ 20 مئی کی واردات میں کہوں گا، 20 مئی یہ بھی لاسٹ منتھ 2021 کی بات ہے. 20 مئی 2021 یہ گجرانوالے میں ہوا کیا ہے پہلے یہ ذرا پتہ دیکھ لیں کہ ساتھ ساتھ جب جیسے میں بات کر رہا ہوں گا تو اس بچی کی تصویر بھی آپ کو نظر آئے گی. اور ویسے میں نے صحافتی اصولوں کے مطابق جو سیکھا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی یا ویسے بھی بعض اوقات آپ کو تصویر نہیں دکھانی چاہیے، لیکن یہ تصویر میں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ خود اندازہ لگا سکیں کہ یہ وہ شکل ہے، چھوٹا سا چہرہ ہے جو نہ پاکستان کی کسی عدالت کو نظر آتا ہے، نہ وہاں پہ این جی اوز کو نظر آتا ہے، نہ کوئی سیاسی یا مذہبی لیڈرشپ اس کو دیکھتی ہے، نہ کوئی. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی لڑکی 13 سال کی ہے، 19 سال کی ہے. آپ خود اندازہ لگائیں، یہ 19 سال کی لڑکی لگتی ہے بچی، 13 سال اس کی عمر ہے. اس کے پیرنٹس نے جن کا نام ہے شاہد گل اور سمرین شاہد، یہ ان کے پیرنٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے پیپرز بھی پرووائڈ کر دیے. اب انہوں نے کیا ہے کہ یہ اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے اپنا جو شادی کا نکاح نامہ ہے، جب شادی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ 17واں سال چل رہا ہے، 17 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ ان کی بیٹی ہے 13.5 سال سے کچھ عمر زیادہ ہے. 17 سال ہوئے ہیں شادی کو اور اب دعویٰ کیا جا رہا ہے اغوا کنندگان کی جانب سے کہ یہ بچی 19 سال کی ہوگی. یہ ساری سٹوری تو آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ سارے کیس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، نایاب گل کون تھی یا نایاب گل کون ہے، خداوند اس کو زندگی دیں، اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنے ایمان میں رکھیں، آمین. اور یہ بچی گجرانوالے میں جیسے میں نے عرض کیا، اس کے پیرنٹس شاہد گل اور سمرین جو شاہد ہیں، ان کی بچی بیوٹی پارلر پہ کام سیکھنے کے لیے گئی ان کی ظاہر اجازت سے. اب ان کو لے کے کون گیا؟ ان کے کوئی جاننے والا تھا بندہ، اس کا نام ہے صدام حیات. وہ 5 بچوں کا باپ ہے، 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا. اور بڑے ان کی جو والدہ ہیں نایاب گل کی، سمرین شاہد، انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے اعتماد کے ساتھ صدام حیات کو بولا کہ آپ بھی اپنی بچیوں والے ہیں، ہم اپنی بچی کو کام پہ ڈالنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں کچھ ہنر. ظاہر کئی بچے نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ فرسٹلی تو ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ بچی 13-14 سال کی بچی ہے تو اس کو پڑھائی کیوں نہیں کروائی گئی یا کیوں نہیں پڑھائے گا. اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں، والدین مزدور ہیں یا تعلیم کی طرف رجحان ہی نہیں ہے غالباً، یا کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اور پاکستان میں رہتے ہیں، ان کا جو حق ہے پڑھائیں، جو مرضی کرائیں، ان کو ٹیکنیکل کورس کروائیں بچوں کو، ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. پھر صدام حیات نامی شخص کے حوالے یہ بچی کی گئی. وہ نایاب گل کو لے کے اس سینٹر پہ جاتا تھا جہاں پہ یہ بیوٹی پارلر کا کام سکھایا جاتا تھا. لیکن پھر اب کچھ ٹائم پہلے، یہ کچھ روز پہلے کی بات ہے، 20 مئی کو اب واردات کیا ہوئی کہ صبح یہ والدین اٹھے ہیں تو بچی چارپائی پہ موجود ہی نہیں تھی. دے وہ شاکڈ. انہوں نے دیکھا کہ صبح 6 بجے سے وہ بچی اپنی چارپائی پہ نہیں ہے. وہ باہر نکلے تو باہر پھر ان کا ٹکراؤ 2 مسیحی مردوں سے ہوا، جن کا ایک کا نام ہے ولیم مسیح اور دوسرے کا نام ہے شان مسیح. ولیم صاحب اور شان صاحب نے کہا ان کے پیرنٹس کو کہ ہم نے آپ کی بچی کو صدام حیات اور چند اور افراد جن کا نام کرامت علی، سلامت علی اور 2 بیویاں بھی تھیں، ایک کا نام ہے لائبہ بی بی اور ایک کا نام ہے آسیہ بی بی، ان 4 کے ساتھ 5 کے ساتھ ایک کیری ڈبے میں، کیری ڈبا ایک ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ سوزوکی وین جیسے ہوتی ہے، اس میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ ایک طرح سے ان کی گواہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے صبح جاتے دیکھا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ بچی واپس ہی نہیں آئی. اب شاہد گل اور سمرین شاہد جو ہیں دونوں میاں بیوی، دے ور شاکڈ کہ یہ ہوا کیا ہے، زیادتی، اچانک بچی غائب ہوگی، پتہ نہیں چل رہا وہ گئی کدھر. تو پھر اس کے بعد اس کو ڈھونڈا گیا. صدام حیات کے گھر بھی گئے، وہ صاحب مکر گئے کہ ہوا گیا. کئی دن وہ بچی کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ گئی کدھر. پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ دارالعلومان میں پہنچ گئی ہے. دارالعلومان ایسی جگہ جہاں پہ پناہ دی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آذو راجہ کیس ہوا تھا تو آذو راجہ بڑا مشہور کیس کراچی کا لاسٹ ایئر، تو اس کو بھی دارالعلومان پہنچا دیا گیا تھا کیونکہ شی از انڈر ایج ٹیکنیکلی. تو اب یہ پیرنٹس جو تھے یہ اب دارالعلومان پہنچ گئے، بچی کی دادی بھی، پیرنٹس بھی. تو بچی نے، اس کے پیرنٹس کہتے ہیں
کہ بچی نے نایاب گل نے اپنی دادی کو بولا ملاقات میں وہ دارالعلومان میں کہ میں اپلیکیشن لکھوں گی، اپلیکیشن لکھنے کے لیے تیار ہوں، یعنی کہ جو بھی بیان دوں گی اس کے بعد میں سگنیچرز کروں گی اور پھر میں اپنی فیملی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہوگی. اس کے بعد پھر پیرنٹس نے جو دارالعلومان کے سپرنٹینڈنٹ تھی ان کو بتایا کہ ہماری بچی یہ ولنگ ہے کرنے کے لیے. تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. وہ سپرنٹینڈنٹ اندر گئی اور اس نے کچھ لوگوں کو، ان کے پیرنٹس دعویٰ کرتے ہیں نایاب گل کے، کال کی اور کہا کہ نہیں اب یہ بچی عدالت میں پیش ہوگی اور اس طرح وہ آپ کے ہینڈ اوور نہیں کر سکتے، بچی کو سوچنے کے لیے 2 دن کا ٹائم چاہیے. اچھا جی، پھر اس کے بعد معاملہ عدالت میں چلا گیا. یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے. پھر جب نایاب گل کے پیرنٹس اور بچی بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئی، وہاں صدام حیات بھی موجود تھا. اب وہاں پہ کیا ڈرامہ رچایا گیا ہے کہ اب بڑا ایک اوپن کیس بنتا ہے کہ بچی کے جو والدین ہیں انہوں نے پاکستان حکومت کے ہی پرووائڈ کردہ جو پیپرز ہوتے ہیں اور چرچ کا جو نکاح نامہ ہے، اپنا نکاح نامہ، اور اس کے علاوہ بچی کے جو بے فام ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ برتھ سرٹیفکیٹ وہ کورٹ میں دے دیا، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بچی کی، ہم کوشش کریں گے آپ کو دکھائیں بھی، یہ نکاح نامہ بھی دکھائیں، یہ جو دونوں کی شادی ہوئی تھی شاہد گل کی اور سمرین شاہد صاحبہ کی، تو ایک یہ بھی دیکھیے. اور اس کے بعد پھر جو نایاب گل کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کے مطابق اس کی عمر بھی چیک کر لیں، 16 اکتوبر 2007 کی اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کورٹ کے اندر پیش کر دیا تو کورٹ نے بجائے کہ اس کو ویریفائی کرواتے یا اس پہ یقین کریں یا اپنی ایک نیکڈ آئی کے ساتھ دیکھیں کہ وہ بچی 19 سال کی لگ رہی کہ نہیں لگ رہی، اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا. اور صدام حیات پارٹی کی طرف سے پرووائڈ کرتا ہوا ایک پیپر جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا گیا اور اس میں دعویٰ کیا گیا کہ اس بچی نے اسلام قبول کر لیا ہے نایاب گل نے، اور اس کا نیا نام ہے سنیہا فاطمہ، اور اب اس کی عمر پہلے 15 سال بتائی جا رہی تھی اور اب ایک دم جمپ کر کے اس کی عمر 19 سال قرار دے دی گئی. اور سیڈلی جو نایاب گل کے پیرنٹس کی طرف سے وکیل تھا وہ آئے نہیں، اور بالکل اینڈ پہ آیا جب وہ بیانات بھی ریکارڈ ہو گئے اور ایک اطلاعات کے مطابق پولیس نے شاید اس کو باہر روکا یا جو بھی تھا، حالانکہ وکیل جو ہوتے ہیں بڑے تگڑے ہوتے ہیں، تو وکیل صاحب پہنچے نہیں. لیکن اس کے باوجود اب یہ بہت سے کوشچن ہیں کہ کیا وہ بچی کا کورٹ کے اندر کوئی بیان لیا گیا پرسنلی، اس کے اوپر بالکل کوئی خاموشی ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس بچی نے کورٹ کے اندر کیا بولا. کہ جج صاحب پوچھ سکتے تھے کہ بیٹا آپ کی عمر کیا ہے، آپ کے اوپر کوئی دباؤ ہے، آپ نے کوئی واقعی اپنا مذہب تبدیل کیا ہے یا کس نے آپ کو اغوا کیا ہے، آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. یہ تو بیسک سے کوشچن ہے، تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ابھی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو یہ تو نایاب گل کی اب تک کی سٹوری ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ذرا بات کرتے ہیں کہ اب ہونا کیا چاہیے. یہ ایک ٹپیکل وہ ڈیٹو کاپی ہے آرزو راجہ کیس کی، لیکن اب اس میں یہ فرق ہے کہ آرزو راجہ کیس کا تو برین واش تھا، ابھی تک نایاب گل کے بارے میں پتہ نہیں چلا کہ خدا نخواستہ اس کا بھی برین واش کیا گیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی. ہاں یہ بات ہے کہ نایاب گل کے پیرنٹس نے بولا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ بچی کے شاید رو کے آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور منہ کے اوپر یا جسم کے منہ کے اوپر تشدد کے نشانات تھے. اب یہ نہیں پتا کہ اس کو مارا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے یا پیرنٹس کی جان لینے کی دھمکی دی گئی ہے یا کس طرح اس کو پریشر میں لا کے یہ بیان دیے گئے، کیونکہ سمرین صاحبہ نے یہ بات کی ہے کہ ہماری بچی کے اوپر تشدد ہوا ہے. یہ تو چلیں یہ ساری میں نے کوشش کی کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوا کیا ہے، کہ نایاب گل کون تھی، کون ہے اور یہ ہو کیا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اب ذرا بات کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کی. اب ذرا غور سے دیکھیں کہ پاکستان کرسچن کمیونٹی لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں رہتی ہے، اور یہ جو زوم میٹنگ کی میں نے ابتدا میں بات کی، میں کلیئرلی آپ کو بتاؤں، میں نے وہاں پہ یہ بات کی تھی کہ 2 طرح کے ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں. ایک تو درندگی ہوتی ہے، جنسی درندگی، جس کے تحت صاف سی بات ہے پاکستان کی مسیحی اور ہندو بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مذہب کا لبادہ اڑا کے، یعنی کہ بچی نے اسلام قبول کر لیا اور نکاح ہو گیا، اور جو جنسی تشدد ہوتا ہے یا جنسی ڈرامے بازی ہوتی ہے اغوا کاروں کی، وہ مذہب کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اور سیڈلی وہاں کے جو مدارس ہوتے ہیں یا مساجد ہوتی ہیں، جو وہاں کے جو اسلامک لیڈرز ہیں، لیڈر تو نہیں کہوں گا لیکن بظاہر جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو خبر بھی دیتے ہیں، وہ فٹافٹ جناب وہ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیتے ہیں. یہ سارا ان ادر ورڈز کے جو جنسی گناہ ہے اس کو ایک دم کور دے دیا مذہب کا، تاکہ کوئی بول نہ سکے، اور اس کو ایک نیا رنگ دے دیا جاتا ہے. ورنہ کون سی ایسی بچی ہے کہ جو، میں اکثر پہلے بھی کہہ چکا کہ جو اغوا گھر سے ہو جائے، اپنے پیاروں سے بچھڑ جائے، وہ تو ٹراماٹائز ہو جاتی ہے بچی.
اور اس رات پہ جس رات اس کے ساتھ اتنا گھنانا فعل برتا جائے، خدا مجھے معاف کرے، کہ یعنی کہ اتنی بھیانک اس کی زندگی کی رات ہو، تو اس کے اوپر کون سی سو کالڈ وہی نازل ہوگی کہ وہ جناب مذہب بھی چینج ہو گیا اور اس کو راتوں رات چند گھنٹے کے اندر مذہب کی سمجھ بھی آ گئی، اور لوگ مذاہب کو سمجھنے کے لیے زندگیاں لگ جاتی ہیں ریسرچ کرتے کرتے. یہ کون سا ایسا جو ایک دم تبدیلی مائنڈ کی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ ایک رات اس کے ساتھ جنسی جاتی ہو رہی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اوپر کوئی مذہب کا بھی وہ نزول ہو رہا ہے. اٹس اے شیم، اٹس اے شیم نمبر ون، کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ مذہبی لبادہ اڑایا جاتا ہے. اب دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آرزو راجہ کیس میں بھی ہم نے دیکھا اور سنا کہ پیرنٹس جو ہیں، یہ دوسری میں بات کر رہا ہوں، پہلے تو درندگی والی بات ہے، سیکنڈ جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنی بچیوں کے اوپر صرف نظر کر جاتے ہیں، آنکھیں بند رکھتے ہیں. آرزو راجہ کیس کا میں نے اس لیے نام لیا کیونکہ اس کے پیرنٹس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ جو درندہ تھا آرزو راجہ کا مغوی اور سو کالڈ شوہر، وہ ان کے گھر میں آتا جاتا تھا، بچی ان کے گھر میں جاتی تھی، اور کس طرح وہ بچی کا برین واش کیا گیا اور جس طرح وہ اچھل کود کر رہی تھی آرزو راجہ، کورٹ میں بھی اور کورٹ کے باہر بھی، اپنے پیرنٹس کو، کمیونٹی کو بھی شرمندہ کیا. تو یہ بھی ایک دوسرا پہلو ہے کہ ہم اپنے بچیوں کے اوپر یہ اس طرح نظر رکھنی چاہیے. مسلمان کمیونٹی بھی یا دوسری کمیونٹی بھی رکھتی ہیں، تو ویسے شاید ہم نہیں رکھتے. یہ دوسرا پہلو ہے. پہلا درندگی والا ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں، اور دوسرا پہلو ہمارا اپنا ڈھیلا پن بھی ہے. پھر آپ یہ کمپیئر کریں کہ پاکستانی جو ریلیجس منارٹیز ہیں، میں بس ویسے لفظ منارٹیز پسند نہیں کرتا. ہم نے ایک ویڈیو بھی ریسنٹلی بنائی تھی کہ منارٹیز یا نان مسلم کہنا یہ بالکل سراسر زیادتی غلامی والے لفظ ہیں. ہم کرسچنز ہیں اور پاکستانی ہیں، یہی کافی ہے. ہندوز ہیں، کوئی سکھ ہیں، پارسی ہیں، وہ بس اپنا تعارف کروائیں. کیونکہ ہم نے یہ کویشچن اٹھایا تھا کہ اگر آپ کسی مسلمان کو بولیں گے کہ آر یو نان کرسچن یا نان ہندو، تو اس کو کیسا لگے گا؟ تو اس طرح ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے جی. لیکن میں عددی اعتبار سے چونکہ ہم کم لوگ ہیں، تو اس لیے ورلڈ ریلیجس منارٹیز کا سمجھانے کے لیے یا اقوام کہہ لیں، پاکستان کے اندر سکھ بھی رہتے ہیں، پارسی بھی رہتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ ان کی بچیوں کو اس طرح جبری اغوا کیا گیا؟ ایک ہی واقعہ ہوا تھا نا سکھ کمیونٹی کے ساتھ. تو پھر وہ گورنر پنجاب جو ہیں، وہ خود اس بچی کو واپس کرنے کے لیے آئے اور سارے انوالو ہوئے اور معافیاں مانگ رہے ہیں. تو یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ بھی تو کم تعداد میں بسنے والی اقوام ہے. پارسی یا یہ جو سکھ ہوتے ہیں، ان کی بچیوں کو کوئی نہیں کچھ کہتا، خدا نہ کرے کہ کوئی کچھ کہے. یہ کرسچن اور ہندو کی بچیوں کو کوئی اٹھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مالی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہیں، نہ ہم بزنس کرتے ہیں. پاکستان کے اندر ہماری کوئی اتنی معاشی اسٹرینتھ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ترن والا سمجھے جاتے ہیں. ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اب ذرا بات کرتے ہیں اپنی ریلیجس اور سیاسی جو سو کالڈ لیڈرشپ ہے. سو کالڈ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ تو جینون لیڈر ہوتا ہے، نظر آتا ہے. لیکن ابھی پچھلے دنوں میں دیکھا تھا کہ جب اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک کانفلکٹ تھا، تو ہمارے مذہبی رہنما جو ہیں وہ لاہور کے اندر وہ اسرائیل کے خلاف جلوس نکال رہے تھے. حالانکہ ببلیکلی ان کے اوپر یہ روا ہی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے اگینسٹ بات کریں. کم از کم یہ میں سیاسی معاملات کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف ببلیکلی بات کر رہا ہوں کہ آپ جناب اپنے وہ دوستوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، مولویوں کی یا ملاؤں کی، آپ جناب فلسطین کے جناب نعرے بھی لگا رہے ہیں، بینر بھی چپکائے ہوئے ہیں. تو یہ مناظر بھی ہم نے دیکھے. تو آپ کے پاس کب ٹائم ہوگا کہ آپ اپنی قوم کی آواز بنیں گے؟ نمبر ون. اور سیاست دان جو ہیں انہوں نے تو ویسے ہی وہ کچھ ستو گھول کے پیے ہوئے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے. ان کو صرف یہ پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں 5 سال پورے کر لیں کسی طرح، اور اگلے 5 سال ہم نے پارلیمنٹ کے اندر کس طرح آنا، شاید یہی ان کا ٹارگٹ ہے. کوئی خاص ان کی کبھی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی کہ چلو تم تھوڑا سا کوئی 5% بھی شرم کر لو. 5% ویسے کوٹا ہوتا ہے، تو 5% کوٹے والی شرم کر لو کہ اپنی قوم کی کبھی آواز بن جائے کرو. وہ بھی نہیں ہے. پھر میں نے یہ جس زوم میٹنگ کا میں نے حوالہ دیا تھا، اس پہ میں نے صاف جو بات کی تھی، میں نے وکلا کو بھی مخاطب کیا، جس پہ ایک وہ ہماری بہن ہے وکیل، وہ بڑی گرم ہونے لگی تھی، تپ گئی تھی. میں نے ان کو بولا تھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے جیسے آرزو راجہ کیس تھا، تو ایک مسلمان وکیل جبران ناصر جو ہے وہ بیچارہ آ کے تو ہماری مسیحی قوم کی آواز بن رہا ہوتا ہے. آپ کیوں چپ کر جاتے ہیں؟ آپ وہ کہتے ہیں جی ایک ہماری کوئی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، آپ کو کوئی شرم نہیں آئے گی کہ آپ اپنے مسیحوں کے کیس لیں ترجیحی بنیادوں پہ؟ آپ ہیرو بن جائیں. ہیرو بھی نہ بنے، انسانیت کے ناطے سارے وکیل مل کے کوئی اپلیکیشن دیں. کبھی کوئی زیادتی جب ہوتی ہے تو اس زیادتی کے جواب میں آپ نے کبھی کوئی ایسا ایکشن لیا ہے کہ آپ جبران ناصر کی جگہ آپ کیوں نہیں کیس لڑتے ہیں؟ نمبر ون. ایک تو یہ بات ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا سو کالڈ وہاں پہ بڑا میڈیا بنا ہوا ہے کہ پاکستانی مسیحیوں کے پاس کوئی 14 سے 16 مسیحی چینلز ہیں، بڑے بڑے چینلز بھی ہیں اور چھوٹے چینلز بھی ہیں. وہ کیوں نہیں بات کرتے؟ ساری بات صرف بیچارے چھوٹے سے ولاگرز اور میری طرح کے کوئی معمولی سے صحافی جو ہیں یا صحافت کے طالب علم وہ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کیسز کے اوپر.
آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ بڑے بڑے چینلز کیوں رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ؟ آپ کو پاکستان کے اندر کام کرنے کی اجازت ہے تو آپ کو آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے؟ کون آپ کو روکے گا؟ پہلی بات، کیونکہ میڈیا تو ایک پاورفل ٹول ہے کمیونٹی کا. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ مسیحی چینل جو ہیں وہ پاکستانی مسیحیوں کی آواز، اس میں پاکستان کی بدنامی نہیں ہے، آپ کی قوم کے مسائل ہیں. سارے پاکستان کے جو نارمل چینلز ہیں یا مین اسٹریم چینلز ہیں یا نیوز چینل ہیں، ان کے اوپر قوم جو ہے اپنے اپنے مسائل کی بات کرتی ہے نا. ابھی جو پچھلے دنوں میں ایک درندہ صرف مولوی نے ایک لڑکے کے ساتھ زیادتی کی، تو یہ چینلز کے اوپر آواز آ رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر آواز آ رہی ہے. تو آپ کے ساتھ جب مسیح قوم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آپ کیوں چپ رہتے ہیں؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کے چینل ہیں، 24/7 چلتے رہتے ہیں، اس کے اوپر آپ کے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے کہ قوم کے لیے کوئی سیاسی لحاظ سے یا سماجی لحاظ سے آواز اٹھا سکیں. تو نمبر 1. پھر یہ ہے کہ این جی اوز دیکھ لیں، وہ بھوکے گدھوں کی طرح، بھیڑیوں کی طرح ویٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ نایاب گل کے پیرنٹس نے بھی کہا ہے کہ بہت سی این جی اوز والے بھی ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کوئی بات بھی کی. کیا بات کی ہوگی ان سے؟ وہ پتہ نہیں پوچھ پاچھ کے چلے گئے ہوں گے کہ جی آپ کی بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ اصل حقیقت کیا ہے، کہ اس بچی کا فیوچر کیا ہے، مطلب اس کو کون چھڑائے گا. این جی او والے آئے گدھوں کی طرح ڈیٹیل لے کے چلے گئے ہوں گے اور اب اپنی اپنی دھاڑی لگائے گئے. تو یہ ہماری کمیونٹی کا یہ بھی ایک شرمناک جو ہے وہ چہرہ ہے. لیکن اب قوم نے پہچان لیا. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ کون حق کی بات کر رہا ہے، کون دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہے، کون صرف لفظوں کی ڈرامے بازی کر رہا ہے. تو دعا گو ہوں کہ نایاب گل جو ہے وہ بخیریت اپنی فیملی کے پاس پہنچے. آپ اس بچی کے لیے، اس کے پیرنٹس کے لیے دعا کریں. ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، کیونکہ یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک بدن کا حصہ ہیں مسیح ہونے کے ناطے، تو پھر اس بدن میں ہمیں بھی پین ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے لیے یہ ہے کہ ریکویسٹ کہ آپ دعا کریں، اور کسی طرح بھی اس فیملی کے لیے اگر آپ کوئی سیاستدان ہے تو پلیز ان کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی آواز بنیں، کورٹس کے اندر پیش ہوں، بجائے کہ وہ وقت آئے خدا نہ خاصہ کہ پھر وہ پاکستان کا مقدمہ یورپی پارلیمنٹ میں چلے اور پاکستان کی مزید بدنامی ہو. یا پھر وہ جو انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کے اوپر ایک رپورٹ آتی ہے امریکہ میں، اس کے اوپر بھی یہ ذکر ہو. جیسے ہمارا شہباز ایک کیس تھا لاسٹ ایئر، اس کا اسپیشلی ذکر ہے 2020 کی رپورٹ کے اندر، جو امریکہ کے اندر ایک سالانہ رپورٹ آتی ہے امریکہ سے، ایک بڑی اہم رپورٹ ہوتی ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ ہر سال اس طرح کی رپورٹس آئیں اور نایاب گل کا نام بھی اس رپورٹ میں ہے، تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. تو عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ وہ اسلامو فوبیا اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کے ملک کے اندر جو ہر طرح کے فوبیاز ہیں، مائنورٹیز کو لے کے فوبیاز ہیں، اس کو کون دور کرے گا؟ آپ دور کریں گے خان صاحب، کیونکہ آپ صرف مسلمانوں کے وزیر اعظم نہیں ہیں، مسیحی، سکھ، ہندو، پارسی، آپ ان کے بھی پرائم منسٹر ہیں. تو پلیز اپنی اداؤں پہ بھی غور کریں، یہ فوبیاز سے باہر آئیں، بی پریکٹیکل پلیز. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جناب شیئر کریں، اور تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ واؤ ٹی وی آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے، اس کو سبسکرائب کریں. یہ ایک چھوٹی سی فارمیلٹی ہے، آپ سبسکرپشن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس کو جوائن کر لیں گے. اس سے یہ ہے کہ چینل کو اسٹرینتھ بھی ملتی ہے، اور سیکنڈلی آپ کو ہمارے ساتھ ایک رابطہ مضبوط رہتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. گاڈ بلیس یو. ہیلو، میرا نام ہے تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو دیکھیں اور شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.